सामने बड़ा हुआ, जवान हुआ है और आज लहद में चला गया शहादत का दर्जा पाके। तो बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, 5 टाइम का नमाजी था। पूरी शालमी को पता है, पूरे रावी रोड को पता है कि फटफटी इसकी मोटरसाइकिल, वो भी शायद किसी की मांग के लाता था। और वो भी अपनी नहीं हाँ जी, लालन की थी, समझ गए। ऐसे आना, अपने आप को बड़ा शो ऑफ करना, तो बलाज ने भी हंसना। उसने आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल वजह बदलनी शुरू की। एहसन शाह की वालदा ने जैसा बच्चा पैदा किया था, मेरा हर उस माँ से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा बच्चा पैदा होना है तो उसको पैदा ही ना होने दिया जाए, उसकी डीएनसी करवा दी जाए, ताकि ऐसे हराम लोग दुनिया में आके लोगों को घर तबाह बर्बाद ना करें। बाप के फ्रॉड के कई केसेस वो लेके अड्डे पे आ जाता था एहसन शाह, और अड्डा से शो करता था जैसे उसके बाप का है। उसका किरदार तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है ना कि उसका किरदार क्या है। उसका तो किरदार ऑलरेडी गंदा है, सबको पता है। इसने 5 करोड़ में उनसे डील की थी मुखालफों से, सिर्फ सहूलतकारी करने की। 50 लाख से मिल भी गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं विकी गुजर साहब, जो कि बलाज टीपू के बड़े ही करीबी दोस्त हैं। उनके पास कुछ अपडेट्स हैं एहसन शाह के बारे में। इनसे बात करके जानेंगे कि ये क्या जानते हैं, एहसन शाह के किरदार इनके पास कैसा है और बलाज का किरदार इनके पास कैसा है। ये कैसे बलाज के कैसे दोस्त थे और बलाज इनका कैसा दोस्त था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र ठीक अल्लाह है। का। पहले तो मेरे नाज़रीन को आप बताइएगा कि आप बलाज के कैसे दोस्त हैं। बलाज के वाला साहब हमारे बड़े भाई थे, हमारे दोस्त थे, हमारे मौसिन थे। उसके बलाज के दादू सुल्तान मोहम्मद बच्चू पहलवान, भाई पहलवान हसन भाई वगैरह, ये सब हमारे बुजुर्ग भी हैं, भाई भी हैं, यानी कि करीबी दोस्त थे। बहुत करीबी तल्लुकात। बलाज तो हम सबके आंखों के सामने बड़ा हुआ, जवान हुआ है और आज लहद में चला गया शहादत का दर्जा पाके। तो बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, 5 टाइम का नमाजी था, गरीब परवर था, अंदर बाहर से मुसलमान था, कोई मुनाफिक नहीं था। तो एक दुश्मनी से एक बाकिरदार इंसान था, बिल्कुल बाकिरदार इंसान था। दुश्मनी से विरासत में मिल गई थी, तो उसी की वो भेंट चढ़ गए। तो ज़ाती तौर पे ही वाज अ वेरी जेंटलमैन। गुजर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एहसन शाह जो था उसकी और बलाज की दोस्ती कैसे हुई और कितने सालों से ये दोस्त थे? ये तकरीबन 2011 में इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी बलाज को। 2011 में तकरीबन, क्योंकि 2010 में इसके वाला साहब का मर्डर हुआ था। तब ये दुबई सारे भाई पढ़ते थे, फैमिली वहीं पे सेटल डाउन थी। तो उसी मुसीबत में फिर ये वापस आए। जब ये दुबई थे, इन्हें पता चला इनके वाला साहब का मर्डर हो गया एयरपोर्ट पे, फिर ये वापस आए हैं। उसके बाद फिर अभी ये बच्चा था 15-16 साल का जब इसके वालिद मर्डर हुए हैं। तो इसी इसना में इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। तब ये फेसबुक का दौर नया ट्रेंड चला था, यानी कि अभी जहन बलाज का जो था वो हाँ जी, तब तो भी कुछ भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तब इनकी दोस्ती हो गई, इसका अड्डे पे आना जाना शुरू हो गया। और जितना ये फ़ायदा उठा सकता था बलाज के ज़ात से, उसकी फैमिली की ज़ात से, उसके नाम से, वो एहसन शाह ने उठाया, भरपूर उठाया। इवन के उसके बाप ने भी उठाया। उसके बाप के फ्रॉड के कई केसेस वो लेके अड्डे पे ही आ जाता था एहसन शाह, और अड्डा से शो करता था जैसे उसके बाप का है। तो बलाज भी उसे कुछ नहीं कहता था, उसने उसे भाई बनाया हुआ था। फिर जब आपको पता भाई हों तो फिर उनके तो अच्छे बुरे हर चीज़ की ही माफ़ी होती है। इंसान समझा ही सकता, लड़ नहीं सकता। तो इन लोगों की फैमिली को भी उसने बहुत सपोर्ट किया। तो कमाल आदमी था, कमाल कर गया। विकी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एहसन शाह का किरदार आप जो बता रहे हैं कि इतने सालों से वो उसके साथ था जी। उसने अय्याशी की, उसने हर चीज़ जो है वो बलाज के पैसों पे ऐश किया जी। शुरुआत में जब इसने रिक्वेस्ट भेजा है, उसने एक्सेप्ट की है, वो तब से वो जो हालात थे एहसन शाह के, वो ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि वो कैसा इंसान था। सबको पता है, पूरी शालमी को पता है, पूरे रावी रोड को पता है कि फटफटी इसकी मोटरसाइकिल, वो भी शायद किसी की मांग के लाता था। और वो भी अपनी नहीं हाँ थी। जी, लालन की जूती, समझ गए। ऐसे आना, अपने आप को बड़ा शो ऑफ करना, तो बलाज ने भी हंसना। उसने आहिस्ता आहिस्ता इसके
اس کی شکل وجہ بدلنی شروع کی. جس طرح کہ بلاج نے اگر اپنے لیے کوئی سوٹ لیا ہے, کوئی ٹریک سوٹ لیا ہے, کچھ بھی لیا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ بلاج کا دل جو تھا وہ احسن شاہ کے لیے نرم تھا. ہاں جی, نرم تھا, بالکل لیکن نرم, بالکل نرم تھا. لیکن احسن شاہ کا دل جو تھا وہ شیطان تھا. بالکل بالکل بالکل, وہ ایک شیطان آدمی تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بہت دفعہ بلاج کو بھی سمجھایا کہ یار یہ تمہارے نام کا مس یوز کرتا ہے باہر, لوگ تم سے پیار کرتے ہیں, لوگ تمہیں پازیٹیو انسان سمجھتے ہیں, یہ تمہارا مس یوز کرتا ہے, یہ تمہاری خالی تصویریں تم سے بنوانے کے لیے, تمہارے سے بات کروانے کے لیے لوگوں سے جیز کیش کرا لیتا ہے, ایزی لوڈ کرا لیتا ہے, چھوٹی چھوٹی کمینی حرکتیں کرتا ہے. تو اس کو منع کرو, یہ تمہارے نام پہ لوگوں کو ڈراتا ہے, یہ تمہارے نام پہ نام لے کے لوگوں سے بتا وصولی کرتا ہے, یہ تمہارا نام لے کے لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئرنس کرتا ہے. تو یار اس کو سمجھاؤ. وکی صاحب, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بلاج کا مرڈر ہوا, قتل ہوا, یہ تقریباً کوئی 13-14 سال کی پلاننگ تھی اس کی, کہہ سکتے ہیں ہم. ہاں جی, اب تو ہم اسی بات کو سوچتے ہیں, کیونکہ دشمن اپنا مورا جو ہے نا وہ اپنے مخالفوں کے گھر میں چھوڑتا ہی ہے. تو ہمیں بھی یہی سمجھ لگتی ہے کہ شاید یہ تب کی ہی پلانٹیشن چل رہی تھی, تو جس کا آج آ کے اختتام ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا وکی صاحب کہ اختتام ہو گیا ہے, کیونکہ احسن شاہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذرائع نے مجھے بتایا کہ احسن شاہ درمیان والا انسان تھا, دو دشمنیوں کے درمیان والا انسان تھا. یہ آپ سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو درمیان والا انسان ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو لوگ چوس کے جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں. اس کا کردار ایک بہت گھٹیا کردار تھا, جو کھل ڈل کے آپ لوگوں کی وساطت سے سوشل میڈیا نے اس کو بڑا اوپن کیا, اس شخص کے کردار کو. اس کا کردار تو کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے نا کہ اس کا کردار کیا ہے. اس کا تو کردار آلریڈی گندا ہے, سب کو پتہ ہے. اس نے 5 کروڑ میں ان سے ڈیل کی تھی مخالفوں سے, صرف سہولت کاری کرنے کی. 50 لاکھ سے مل بھی گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اب کوئی بات کسی سے چھپ نہیں سکتی. تو اس کا کردار تو واضح ہے کہ اس نے بھائیوں جیسا دوست جو ہے وہ چند روپوں کی خاطر جو ہے مروا دیا, اور آج خود اپنے ہی بھائیوں کی فائرنگ سے خود بھی مر گیا. وکی صاحب, مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پلاننگ جو تھی وہ کس جگہ پہ ہوئی. مرڈر جب ہوا وہ شاد باغ کا ایریا بتاتے ہیں, مسیح قبرستان بتاتے ہیں. جب یہ نکلے اور اپنا ISI والے وہ اس کو لے کے نفری کے ساتھ, پلاننگ اس کے بھائیوں نے اسی دن کرنی تھی یا اس سے پہلے کی پلاننگ چل رہی تھی ان کی؟ ابھی نا ہمیں یہاں پہ اپنے باثر ذرائع سے پتہ چلا کہ انہوں نے, اس کے والدہ نے, ان بہن بھائیوں نے جمعے والے دن ہی پلاننگ کی تھی کہ آج جو ہے نا, ان کو پتہ تھا پلاننگ یہ کافی دن سے کر رہے تھے, لیکن اس دن ان کی کنفرم ہوئی کہ آج انہوں نے مجھے لے کے آنا ہے فلانی جگہ پہ, میں نے ان کو نشاندہی دینی ہے, تو آپ لوگ پولیس والوں پہ حملہ کر کے تو مجھے چھڑوا کے لے جائیں گے. تو جب انہوں نے اس پلاننگ میں, اللہ پاک بھی تو اوپر بیٹھا ہے, انہوں نے پولیس پارٹی پہ اندھا دھند فائرنگ کی. وہاں پہ یعنی شاہد دین بتاتے ہیں, تو وہ تو اللہ پاک نے پولیس ملازمین کو بچایا, اللہ نے ان کے بچے یتیم ہونے سے بچائے, اور آخر کار اس نے جو بویا تھا وہ کاٹ لیا. اپنے بھائی کی فائرنگ کی زد میں آ کے خود ہلاک ہو گیا. یہ باتیں واضح ہیں, کیونکہ ابھی ایک اور جو بات شاہد چودھری صاحب نے بھی کی اور بھی دنیا میں ہو رہی ہے کہ اسی اثناء میں پولیس نے ایک بندہ پکڑا ہے جو ان کے ساتھ شامل تھا, جس سے راکٹ لانچر اور گرنیڈ وغیرہ بھی برآمد ہوئے ہیں. لیکن میں اس بات پہ اس لیے نہیں بات کرنا چاہتا کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے, وہ پولیس ہی بہتر بتا سکتی ہے. لیکن ایسا کچھ ہے ضرور, اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد منظر عام پہ آ جائے گا. وکی صاحب, اب اس کی احسن شاہ کی والدہ کہتی ہے کہ بلاج بھی میرا بیٹا تھا اور احسن شاہ بھی میرا بیٹا ہے, تو میرے جو باقی جو بچے ہیں اس کے لیے, ان کے لیے بچاؤ کے لیے کچھ کرو. احسن شاہ کی والدہ, جب بلاج مرڈر ہوا تھا ان لوگوں نے ایک افسوس کا بھی فون نہیں کیا. پھر احسن شاہ پکڑا بھی گیا, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا بچہ بے گناہ ہے, آپ لوگ نرم رویہ رکھیں. بیان کوئی نہیں آیا, کوئی بیان نہیں آیا. آج جب اس کا بچہ اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں سے مر گیا ہے تو قانون کوئی چیز ہے, قانون نے قانونی طور پہ ہی اس کے بچوں کے خلاف FIR کر کے ان کو ملزم بنایا ہے. اگر وہ بے گناہ ہیں تو پیش ہو کے CIA میں اپنا بیان ریکارڈ کرائیں
کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے حملہ کیا پولیس پارٹی پہ یا کیا سوچ کے کیا، وہ ساری باتیں کھل کے سب کے سامنے واضح آ جائیں گی۔ اور رہی احسن شاہ کی والدہ کی بات، تو احسن شاہ کی والدہ نے جیسا بچہ پیدا کیا تھا، میرا ہر اس ماں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسا بچہ پیدا ہونا ہے تو اس کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے، اس کی DNC کروا دی جائے، تاکہ ایسے حرامزادے لوگ دنیا میں آ کے لوگوں کے گھر تباہ برباد نہ کریں۔ وکی صاحب، یہاں پہ ایک چیز میں پوچھنا لازمی آپ سے سمجھوں گا کہ جب یہ عمرے پہ گیا، ساری پلاننگ ادھر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ بلاج آپ جیکٹ پہنی ہے، اسکوٹی نہ لے کے جانا، یہ سارے معاملات وہ طے کر رہا تھا اور ساری بات جو ہے وہ آگے بھی کنوے کر رہا تھا۔ بالکل اس کے ساتھ دیکھیں عمرے کے لیے اپنی وائف کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی وائف کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوگا یہ کس سے بات کر رہا ہے، کس کو بات بتا رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل پتہ ہے، میں کہتا ہوں 1001% پتہ ہے۔ وہ کون سی شریف گھر کی بچی ہے جس سے اس نے شادی کی ہے، اس کا کریکٹر بھی سب کو پتہ ہے۔ آج وہ موٹے موٹے آنسو بہا رہی ہے۔ میں تو میری ریکویسٹ ہے پولیس سے، اداروں سے، کہ اس کی بیوی کو شامل تفتیش کیا جائے، کیونکہ یہ عمرے پہ اس وقت ساتھ تھی، یہ دونوں مل کے سہولت کاری کر رہے تھے۔ وہ جو پیسہ اس کے قتل کا انہوں نے پکڑا تھا، ان دونوں نے کھانا تھا اور کسی نے، آپ نے، میں نے تو جا کے نہیں کھانا تھا۔ تو اس کو کیسے نہیں، ایک بیوی کو کیسے نہیں پتہ ہوگا؟ بلکہ اس چیز کو آپ بھی میڈیا میں زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، اعلیٰ حکام تک پہنچائیں کہ احسن شاہ کی بیوی کو شامل تفتیش کیا جائے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے اداروں سے کہ احسن شاہ کی بیوی کو شامل تفتیش کیا جائے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اس کی بیوی کو جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جائے، اس کو سارا علم ہوگا کہ احسن شاہ کس سے بات کرتا تھا اور کیسے بات کرتا تھا، کیسے اس کو جو ہے وہ آگے ریکنگ کر کے بتا رہا تھا۔ مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ جو آنے والا وقت ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ آگے احسن شاہ تو چلا گیا ہے، منو مٹی چلا گیا ہے، لیکن آگے جو وقت ہے اس کو، کیس کو کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرف جائے گا یہ کیس؟ آگے جو وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے بہت مضبوط ہیں، ہمارا قانون بہت مضبوط ہو چکا ہے، اور وہ بقایا جو ملزمان ہیں FIR کے، ان کو آنی ہاتھوں لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اداروں پہ اتنا یقین ہے کہ ہمارے ساتھ بھرپور انصاف ہوگا، اور ان لوگوں کو سزا ملنے کے بعد شاید یہ دشمنی کا باب جو ہے وہ کہیں پہ ختم ہو۔ اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی دشمندار لوگ ہیں ان سب کی دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ خدا را اپنی دشمنیاں ختم کرو، اپنے بچوں کے فیوچر کو دیکھو، جیسے بلاج دیکھ رہا تھا، جیسے بابر بٹ شہید کے بھائی کیسر بٹ وغیرہ، اسرار بٹ صاحب وغیرہ فیملیز کو دیکھ رہے ہیں، جیسے سہیل شوکت بٹ وغیرہ نے دیکھا ہے۔ اس طرح اور کئی مثالیں اس لاہور میں جو دشمندار لوگ اپنی دشمنیاں ختم کر کے صلح کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی بلاج کا ناحق قتل ہوا ہے، اس میں جو ملزمان ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور ہماری اللہ سے بھی دعا ہے کہ وہ لوگ کیفر کردار تک پہنچیں، اور قانون پہ ہمیں بہت زیادہ اعتماد یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنا کردار بہت اچھا ادا کریں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس کا جو بھی صورتحال اس کے ساتھ بنی، اس کے ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ مارا گیا یا انکاؤنٹر کے سلسلے میں مارا گیا، جو بھی معاملات ہیں، یہ تو ISI والے اور اس کے معاملات تھے جو وہ ساتھ لے گیا، لیکن آپ کی نظر میں ISI والے نے یہ اچھا کیا، اس کو مار دیا یا مر گیا؟ کیسے یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ CIA جو ہے ہمارا بہت ایک اعتماد کا ادارہ ہے ہمارے ملک کا، اور اس میں جو ہمارے شکیل بٹ صاحب ہیں، محمد علی بٹ صاحب ان کے اعلیٰ افسران ہیں، یہ لوگ بدماشوں کے خلاف، قاتلوں کے خلاف مجاہدین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے لاہور میں جو بھی سکون ہے اس میں CIA اقبال ٹون کا بہت بڑا کردار ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور شکیل بٹ صاحب تو اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے ہی اسے ساتھ لے کے گئے تھے کہ چلو بھئی یہ ریکوری کرے، اس کی ریکوری ہو، اس کے بعد جو قانون کے مطابق اسے سزا بنتی ہے تو مل جائے۔ لیکن وہاں پہ اچانک سے جب ان لوگوں نے پولیس پارٹی پہ حملہ کیا ہے تو اس کے بعد سینیریو ہی بدل گیا ہے،
تو اس اگر شکیل بٹ صاحب نے پولیس مقابلہ کرنا ہوتا تو وہ کہتے کہ نامعلوم، جس طرح آپ دیکھتے آتے ہیں نامعلوم لوگوں نے حملہ کیا تو وہ چلے گئے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ اس کے بھائیوں کا کہتے. تو اس کی والدہ کو جو پتہ ہے کہ میرے بیٹے بے قصور ہیں تو انہیں پیش کروائے. میرا انہیں مشورہ ہے کہ انہیں پیش کروائیں، اگر وہ بے قصور ہیں تو باہر آئیں گے، اگر نہیں بے قصور ہوں گے تو سزا پائیں گے. وکی صاحب یہاں پہ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے گھر ہم نے گئے ہیں دوبارہ تو وہ سارے تالے ٹولے لگا کے غائب ہوئے ہیں. یہ اگر ٹھیک ہوتے تو گھر میں موجود ہوتے نا. سر بالکل، یہ تو ہر انسان کو پتہ ہے. آپ ایون کہ یہ دیکھیں جلدی اس کے جنازے پہ کسی نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھی، جلدی اس کے جنازے پہ کسی نے آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کی ٹیموں کو فیس نہیں کیا کہ ہم کیا بیان دیں. سب کو پتہ تھا کہ غدار ایک گندا آدمی جو ہے وہ مرڈر ہو گیا ہے، تو وہاں پہ سوشل میڈیا کے تلخ سوالوں کا جواب دینے کے لیے کوئی بندہ بھی فیس کرنے کو، ایون کہ ان کی فیملیز کی جو ایون کہ ان کی جو فیملیز کی عورتیں تھیں وہ بھی منہ چھپا کے ہی انٹرویو دے رہی تھیں، کوئی بھی بندہ اوپن نہیں ہو رہا تھا. تو آخر ان سب کو پتہ ہے کہ ان کے اولاد کا یا ان کے محلے دار کا یا ان کے بھتیجے کا کیا کردار ہے. تو ہر بندہ شرمندہ ہی دیکھا ہے میں نے، تو کوئی بندہ فیس نہیں کر رہا تھا اس لمحے کو. ڈیڈ باڈی تک لینے کے لیے ان کے گھر کا کوئی جوان مرد نہیں جا رہا تھا، عورتیں ہی تھیں. تو یہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے واد ہے. اس نے جو ظلم کروایا وہ اس کی فیملی نے ظلم دیکھ بھی لیا. یہ تھے ناظرین میرے ساتھ وکی گجر صاحب جنہوں نے پوری ڈیٹیل ہمیں بتائی